नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज की बड़ी खबरों का हम अहाता करेंगे और उससे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो किस्म के बयान आए हैं। एक बयान में वो ये कह रहा है कि ईरान के अंदर अब कुछ निशाना लगाने को रह नहीं गया। आज जो पेंटागन ने फिगर्स जारी किए हैं, उन फिगर्स के मुताबिक अभी तक अमेरिका ने ईरान के अंदर 5400 टारगेट्स हिट किए हैं। जब हम टारगेट्स की बात करते हैं तो ये टारगेट्स छोटे मोटे टारगेट्स नहीं है। इसके अंदर शहरी और मिलिट्री ज़िंदगी के वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी निज़ाम को खड़ा करने में मदद देते हैं। अभी तक जो हमने मैप्स देखे इन अटैक्स के, डेवास्टेटिंग अटैक्स हैं। जब मैं सहाफ़ियों से, अपने एम्बेसडर से जब मैंने बात की कल रात को, तो वो कह रहे थे कि मेरे घर से 500 मीटर के फासले के ऊपर उन्होंने 6 बिल्डिंग्स गिराई हैं और यूँ लगता है कि मुसलसल इर्ताश की कैफियत है जब बॉम्ब्स गिरते हैं। बदतरीन किस्म के आपको अटैक्स नज़र आते हैं। अब एक तरफ से ईरान का मानना ये है कि हमने इस जंग में अमेरिका को सबक सिखाया। पाकिस्तान की तरफ से सफारती कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है जिसका हम एहतराम करते हैं और सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। ये फॉरेन ऑफिस के जो नुमाइंदे हैं, फॉरेन मीडिया से डील करने वाले, उनका बयान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर के साथ भी बात की और जो नया स्पिरिचुअल लीडर है, उनका सुप्रीम लीडर, उसको भी बाकायदा मुबारकबाद दी पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म ने। तो हम एक पुलसरात में से गुजर रहे हैं। फ़िलहाल तो मामलात हमारे काबू में है, लेकिन हालात मखदूश भी हो सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में जिसके मेहमानों का तारुफ मैं भी करवा देता हूँ, ये जानना चाहते हैं कि इस जंग से हमने सबक क्या सीखे। पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, पाकिस्तान के गिर्द ख़तरात हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स अनस्टेबल करने की कोशिश की जाती है। अफ़गानिस्तान के अंदर आज जो टारगेट्स हमने देखे हैं उसके मुताबिक हमने तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की काफ़ी कोशिश की है, उसमें कामयाबी हुई है, लेकिन वो जंग जारी है। हम क्या सीखें ईरान के साथ जो कुछ हुआ और जो अमेरिका और इसराइल ने किया। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं सायरा अफजल तारर साहिबा, जो रुकन कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, साबिक़ वज़ीर सेहत हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली, पीपल्स पार्टी के एक नुमाया सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमें ज्वाइन किया। उमैर खान न्याज़ी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से, और सुमैरा खान, नुमाइंदा ख़ुसूसी समर TV, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक लेसन अगर आपको लेना हो तो हमने अभी तक क्या सीखा है इस तमाम सिनारियो को देख? अब ये ख़त्म नहीं हुआ, कुछ पता नहीं कि सुबह हो जाए, कुछ पता नहीं कि सितंबर तक चलता रहे, वी डोंट नो। सीखा क्या है हमने? बस बहुत शुक्रिया तलत साहब। इस वक्त जो पूरी दुनिया की सूरत हाल है और बाकी भी, मुझे ये लगता है कि एक तो ईरान जिस तरह खड़ा हुआ है, जो भी कीमत उन्होंने अदा की है और वो कर रहे हैं और शायद करेंगे भी, सो मुझे ये लगता है कि एक तो ये सीखा है कि बहसीयत कौम जब आप एक फ़ैसला करते हैं और तो फिर उस पे जब आप खड़े रहते हैं तो फिर दुनिया माने या ना माने आपका एक मुकाम होता है और तारीख़ में अपना नाम लिखवाते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और जो चीज़ है, एक नफ्सा नफसी है। ये मेरी ज़ाती राय है, ये मैं ये नहीं कह रही कि एक को मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है। हम जो बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, या हम कभी रीजनल अपने अलाइंसेस की बात करते हैं, कभी हम रिलीजियस करते हैं, लेकिन हर मुल्क जो इस वक्त आप देखें वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मतलब कोई चीज़ आपको एक लार्जर इंटरेस्ट जो होता है वो नज़र नहीं आ रही, जिसके जो चीज़ है ना, वो नज़र नहीं आता। मतलब हमें ये है कि ऑब्वियसली हाँ, हम पे इतराज़ भी हो रहा है बहुत हुकूमत में होने की वजह से, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारी हुकूमत भी और रियासत जो है वो पाकिस्तान का सोच रही है। सो जो भी फैसले हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, तो सारा सब पाकिस्तान का ही सोचना है। जी, यही तो मैं कह रही हूँ। जापान का तो नहीं सोचना, पाकिस्तान की हुकूमत है। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान के प्रिजर्व वो हम एग्जैक्टली, और वो आपको कल भी गुजराने की। सो जो मुझे इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबक आया है ना, वो ये है कि आप अपने आप का दिफा करें। और जिस वक्त कोई इस तरह का वक्त आता है तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, डिप्लोमेटिकली चीज़ें होती हैं, बेहतरी भी होती है, हर कोई अपना अपना करता है। और तीसरा, मैं एक और भी कह रही थी, एक और सबक भी है कि दुआ अल्लाह से करें कि अल्लाह किसी ऐसे बंदे के हाथ में वो चीज़ ना दे
کہ جو اس کا اہل نہیں. یہ تو بڑی سارا جی نے دو دھاری در تلوار تین دھاری کسی پر بھی چل سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ مائٹ از رائٹ, اور ہمیں بحیثیت قوم اور لیڈرز نہیں, ہم اس قوم کو ہمیں یونائٹ کرنا کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ہدف بن سکتا ہے کسی کا. آپ اس کو بالکل رول آؤٹ نہ کریں. ہمارے 3 بارڈرز جو ہیں, تینوں بارڈرز پر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایران کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو جنگ جاری ہے, افغانستان کے ساتھ تو جنگ ہو رہی ہے, انڈیا پہ ہماری موٹی مسلسل ایک لڑائی چل رہی ہے, پانی والا بارڈر ہے وہ بھی متحرک ہے. وہ تو ہے ہی ہے. صرف ایک چھوٹا سا بارڈر جو چائنا کے ساتھ اوپر جا کے لگتا ہے وہی ایک محفوظ بارڈر ہم سمجھتے ہیں اس کو. تو ہمیں کسی ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے, آج کل نہیں. یہ نہیں کہ جب بڑھ جائیں آئل پرائسز تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ تقریر کریں کہ ہمیں آسٹریٹی میجرز کرنے ہیں. آپ یقین کریں کہ آج سے کوئی ہفتہ پہلے میں ایک افطاری پہ جا رہا تھا تو اسلام آباد F10 سے میں نکلا. ہمارے دوست ہیں MNA عقیل صاحب, پارلیمانی سیکرٹری ہیں لاء کے, انہوں نے ٹیکسلا بلایا ہوا تھا. میں نے ایک گاڑی دیکھی, ایک گاڑی, اور وہ پرائیویٹ گاڑی تھی, اس کے ساتھ کوئی سرکاری گاڑیاں تھیں پولیس کی, کچھ 6 اس کے ساتھ اپنے پرائیویٹ ڈالے تھے. میں نے دل میں سوچا کہ اگر اس کو کسی نے مارنا ہوگا تو یہ ڈالے کچھ نہیں کر سکیں گے, اس کو کیا ضرورت ہے. پھر مجھے کوئی کہتا ہے کہ اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے. اور بھائی تو اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے, پیٹرول تو وہی ہے جس کو ہم نے بچانا ہے. آپ کو اس حد تک میجرز لینے چاہیے کہ وہیں پہ ناکہ لوگے بھائی تو یہ کون سا اتنی زندگی موت کا خطرہ ہے تو تم نہ نکلو گھر سے. اگر تمہیں موت کا خطرہ ہے تو گھر سے مت نکلو. ہو سکتا ہے وہ ناکہ لگانے والا بندہ وہی جا رہا ہے. اچھا اب دیکھیں یہ اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں ہر حکومت میں ہوتی ہیں, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ KP ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ کشمیر ہے, ہر جگہ پر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی ایک کو ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ہے. تو ہمیں اتنے ہنگامی ہمیں جو شاہ خرچیاں ہیں اور جو شاہی خرچیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ایک انچ کو ریسورس کو اپنے کو پریزرو کرنا ہوگا, کیونکہ ہمیں کسی بھی وقت دیکھیں ٹائمز ہیو چینج. بالکل صحیح, ٹائمز ہیو چینجڈ, وہ بات ختم ہو گئی ہے. کوئی لانگ ٹرم نہیں ہے, کوئی شارٹ ٹرم نہیں ہے. It is now. It is not tomorrow, it is now. So we have to act now. تو آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس فی الحال بفور آپ کو لگتا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی تیاری نہیں؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں. پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں. آپ یقین مانیں ہمیں کوئی انڈر پاس کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے. آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بند کر دیں فی الحال, آپ ریزرو کریں, چاہے آپ اس کو اپنی ریزرو ملٹری ریزروز میں خرچ کریں, اس کو آپ بچا کے رکھیں. پروونشل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ اسکیمز بند کر دیں سر. اگر جو MPs کا کیا کریں گے صرف شارٹ ٹرم, آپ اس کو فی الحال ایٹ لیسٹ کچھ عرصے کے لیے دیکھیں میں اس ٹائم پر MNA ہوں, مجھے بھی یہ چاہیے کہ مجھے فنڈ ملے. دیکھیں مجھے ہمیں کتنا فنڈ دیا صاحب کا 25 کروڑ روپے. 25 کروڑ سے کوئی خوش نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا 25 کروڑ سے. پنجاب میں اربوں روپے لگ رہے ہیں, ضرورت ہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ 25 کروڑ سے سارا جی آپ کو پتا پنجاب سے پنجاب کو کچھ مل رہا ہے, تم بتاؤ پنجاب کو کچھ مل رہا ہے تو اور بات ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا ہے نا, ہم نے لوگوں کو عادت ڈال دی ہے کہ وہ اسی چیزوں پہ خوش رہے جو اصل جب وقت آ جائے گا. لیکن ابھی آپ آرگومنٹ کریں کہ ہمیں ابھی یہ نہیں کرنا, فی الحال کے لیے بوائڈ کر لیں. پڑھ رہے پیسے کو لے کے نہیں جا رہا, چوری نہیں کر رہا. اس کے واپس آئے جی کہ تو عمیر صاحب ہمیں ابھی کیا کرنا ہے, ہم نے سبق کیا سیکھا ہے؟ اندرونی یونٹی کا بھی سن لیا, کیوس ہے, سیلف پریزرویشن بھی ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں چیلنجز تو آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گئے. ریلیجس ایکسٹریمزم دیکھیں آپ کے استعمال ہو رہا ہے خلاف, اسلاموفوبیا ایٹ پلے ہے, آپ کو وہ نظر آ گیا. جب وہ نظر آ گیا دیکھیں خطرات کوئی اس ریجن سے جانے والے نہیں. امریکہ نے جس امپیونٹی سے بومنگ کی ہے وہ نکل بھی جاتا ہے, اس کی حت الوسع کوشش ہوگی. اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ گلف ریجن یہ لڑائی جنگ کی کیفیت میں چلا جائے. اب دیکھیں ایرانی قوم ریزیلینس تو شو کر رہی ہے, مگر ریزیلینس کے پیچھے اور کچھ بھی تو ہے نا. وہ کیا ہے کہ میڈ ان ایران, بات ہے میڈ ان پاکستان کدھر ہے. ہم کیا چیز خود بنا رہے ہیں. ہماری خود مختاری تو اسی دن کمپرومائز ہوتی ہے جب دال سے لے کے ہر چیز ہم نے باہر سے لینی ہے. ہم ہر چیز اپنے ایگری پروڈکٹ $8 بلین کی تو ہماری صرف ایگری کی امپورٹ ہے. تو ہم کس طرح سے اپنا دفاع کریں گے؟ آج یہ چلیں آسٹیرٹی میجرز بھی لے لیں, کر لیں, ہم خود کیا بنا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے, دنیا منجمد ہو جائے, مسائل ہوئیں, آپ کو چیزوں کی پریکیورمنٹ نہیں ہو رہی, آپ خود سے کیسے کریں گے؟ آپ اپنے کسان کو آج استحصال سے باہر کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں ویٹ
امپورٹ سے کہانی شروع ہوئی, اس وقت سے کسان کو مارنا شروع کیا. آج آلو کی کنوں کی فصل سے لے کے کسان نیچے سے نیچے چلا گیا. آج جتنا آپ آسٹیریٹی کر رہے ہیں, فنڈ ڈائیورٹ کریں, کسان کو کھڑا کریں. موسیٰ بھائی بات بالکل ٹھیک کیا. دیکھیں روڈز کی نہیں ضرورت, ٹھیک ہے, 25 کروڑ سے کیا ہے, 25 کلومیٹر روڈ بھی نہیں بنے گی. ابھی روڈ کی ضرورت نہیں. ابھی آپ دیکھیں اپنی فوڈ دیکھیں, ایک ڈیفنس کی آپ کی سیکیورٹی نیڈ آپ کی ایک اللہ نے ایک پوری کرائی ہوئی ہے نا. آپ نے جنگ لڑی, آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس میزائل ہیں, سارا کچھ ہے, مگر کیا آپ کی فوڈ سیکیورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ فوڈ سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی. معذرت کے ساتھ نیازی صاحب, ان ساری چیزوں کے لیے تو آپ کو کہتے ہیں بیٹھیں. مطلب یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ملک کی ضرورت ہے نا. مطلب ایک طرف جو حالات ہیں اس وقت, یہ سیاستدانوں نے بیٹھنا ہے نا, یہ اور تمام سٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھنا ہے. مطلب آپ سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں جاتے. یہ جتنے چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا ان کا حل کیا ہے؟ نہیں بالکل, آپ اس ٹاک شو میں تو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سارا جی ویسے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں, جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں نا, وہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں, ان کو وہ کم از کم بیٹھ کے سنتے رہے. ایسی بات ہے کہ ایک ہم نے ایک پیغام, ایک بات طاہرہ جی, میں ایک بات میں کاٹ رہا ہوں آپ کی. یہ دیکھیں اس ٹائم نا ہم نے ایک پیغام تو دینا ہے نا دنیا کو, اور اپنی قوم کو بھی دینا ہے. ہم قوم اتنی ڈیوائیڈڈ ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی بریفنگ میں پی ٹی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارے سوال جو آپ یہاں پہ ہم سے لیکن اس کا دوسرا حال بھی یہ ہو سکتا تھا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کو ان کیمرہ سیشن کال کر لینا چاہیے تھا وہاں پر. اگر پارلیمنٹ کا اگر یہ وہاں پر واک آؤٹ کر جاتے تو وہ اور بات ہے. میں ویسے سینیکل ایلیمنٹ بیچ میں ایڈ کر دوں, اگر میں خود ہی آرگومنٹ کرتا رہوں. اچھا اٹینڈ کر لیتے تو کیا ہو جانا تھا؟ نہیں, یہ جو سوال ہم سے کر رہے ہیں ان کو بتاتے ہیں. بس پرابلم یہ ہے کہ ان کو یہ پرابلم ہے. اب پرابلم میں بتاتا ہوں, نہ اس سے آپ کے وسائل بڑھنے تھے, نہ اس سے کیا حوصلہ تو بڑھتا. وسائلوں سے جنگ کم لڑی جاتی ہے, حوصلوں سے زیادہ لڑی جاتی ہے. تو حوصلہ بڑھتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے حوصلہ نہیں. آپ سوچیں یہ جو ساری چیزیں, اٹس ناٹ اونلی آپٹکس, یہ کائنیٹک ہے, ایکشن بھی ہونے تھے, یہ سارا کچھ مل کے ہونا تھا. ہم نے ہمارے سامنے پریسیڈنٹس ہیں, آپ انڈیا کی دیکھ لیں. پتہ ہے مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں یہ کہ اپوزیشن بڑی لتاڑتی ہے ان کو. آپ نے راہل گاندھی کے بیانات نہیں دیکھے, اس نے تو ایسی انڈیا کی بات نہیں, میں سوری ایران کا کہنا تھا. میرا صرف کہنے کا مطلب ہے 100 دفعہ لتاڑیں, لیکن یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں اگر ان پہ کنسنسس ہو. ایران نے آج جو ان کے پولیس چیف نے بیان جاری کیا وہ بھی آپ نے دیکھا, اس میں اس نے کہا کہ جو بھی بندہ ہمارے خلاف احتجاج کرے گا وہ دشمن متصور ہوگا, دشمن کی طرح ٹریٹ ہوگا. تو مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, وہاں پر اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے سخت ہاتھ نہیں رکھا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ تمام قوم اکٹھی ہو گئی, وہ تو ان کے اوپر جنگ ہے. ہاں, لیکن مطلب جو خیال تھا کہ جتنی ہے وہ اس کے اوپر ایک بڑا ہم نے کہا جی کہ ہماری جو بڑے بڑے اتحادی ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی ڈپلومیسی کا بڑا چرچا بھی کیا ہوا ہے. ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح ڈپلومیسی ہم نے اب چلائی ہے پہلے کبھی نہیں چلائی. جب آپ ایران کا سین دیکھتے ہیں, اتحادی تو ان کو بھی بڑے زبردست تھے, ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی, اوپوننٹس کی تعداد زیادہ تھی, لیکن رشیا ان کا, اب وہ آج بھی پیوٹن کہتا ہے جی کہ ہم یہ ہمارے ایلائی ہیں. چین کے ساتھ ان کا بڑا, اس کو جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے کہ کیا سیکھا ہم؟ طلعت صاحب ایک سالیٹیوڈ تو آیا ہے سامنے. رشیا کے اپنے پرابلمز ہیں یوکرین میں, دے آر لاکنگ ہارنز ود یوکرین, وہ نکلنا چاہتے بھی نہیں ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اینی ایکسٹرا فرنٹ فار دیم. چائنا یہ کا ویژن 2040 ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنی اکانومی کے آگے, ایون اگر پاکستان کا بھی کوئی اسٹینڈ آف آتا ہے, دے وڈ سے کہ ویل پرووائڈ یو ایوری تھنگ بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لاک ہارنز ڈائریکٹلی ود اینی ادر کنٹری فار یور سیک. دس از ویری اسٹرکٹ پالیسی, لائک it's evolving around their economic policy. رشیا, چائنا ایک طرف, نارتھ کوریا کی جانب سے بھی ایون سافٹ سگنلز آئے ایران کو. پاکستان فار اے ویری کلیئر سگنل, پاکستان از انگیجنگ ان افغانستان. لیکن کسی ملک نے وہ جو ہمارے یہاں تصور ہے اس کا کہ جی ان کے فوجی آ جائیں گے, ان کے جہاز آ جائیں گے, ان کے معاملات ہیں. 5400 ٹارگٹ میں بار بار 5400 ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں اور بغیر کسی تعطل کے. طلعت صاحب جاگتے رہنا, ساڑھے دن رہنا, ہر ملک کے لیے یہ اصول ہے. اٹس فار ایوری ون. ایون پاکستان بھی ابھی جو انگیج کر رہا ہے افغانستان میں, چائنا آگے ہماری جنگ لڑے گا, اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے. آپ نے جو میں نے شروع میں بات کی, حالت وہی ہے. ہر ملک جو ہے نا, گلف کتنے کلوز تھے ایک دوسرے کے, مطلب پریکیورمنٹ اکٹھی ہوتی تھی, بڑا عرصہ یہ ہوتا تھا. اگر کوئی بھی چیز انہوں نے کرنی, ابھی جی سی سی اسکیٹرڈ ہے, جی سی سی اسکیٹرڈ ہے, گلف اسکیٹرڈ ہے, او آئی سی اسکیٹرڈ ہے. اور میں کوئی اپنے منہ نہیں کر رہی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت آپ نے پاکستان اور ٹرکی,
دونوں ایسے ممالک ہیں، اور آپ پہ بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو پہلے دن سے ایون کل پارلیمنٹ میں بھی ہو رہا تھا، سو ابھی تک لگے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی، جو امریکہ کے بھی کئی بیان آ رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نفسا نفسی ہے نا، یہ ہے، ہم کر رہے ہیں سارے، انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اور اس وقت جو اسرائیل ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی جی اس لیے اسرائیل نے تو تباہی پھیلا دی ہے. اس نے لبنان کے اندر جو ہے وہ 7 لاکھ بندہ جو ہے اس نے فارغ کر دیا ہے. سمجھ پتہ ہے کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی کوئی حل تو نہیں ہے نا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیلیوں کے اپنی جتنا بڑا، جتنے وہ موت سے خوفزدہ ہیں، ساری قوم آدھی بنکرز میں بیٹھی رہتی ہے. ویسے آپس کی بات ہے یہ بھی، جو ہم بحث کر کے نا، ہم نے لوگوں کو معذرت کے ساتھ آپ کے رائے کا احترام میں، ہم نے ان کو کافی زیادہ جو ہے نا کسی اور جگہ کے اوپر سوچ میں لے گئے. دنیا بڑی خطرناک ہے. اب جس ملک کے اندر 5400 ٹارگٹ ہٹ ہو گئے، اس کے ریزیلینس کا امتحان تو ہو گیا، انہوں نے پاس بھی کر لیا. ریہیبلیٹیشن وڈ بی دی ٹفسٹ کوسچن فار دیم، اینڈ دے آر سنوا دیں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ یہ ملک اس کے خیال کے مطابق، یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا معتبر آدمی ہے، لیکن وہ ایک اسسمنٹ دے رہا ہے آپ کو کہ وہ اس کے خیال میں ایران دوبارہ سے ری بلڈ نہیں ہو سکتا. اور یہ اکٹھی لڑائی ہے. آج EU نے ایران کے اوپر سینکشنز مزید طاری کر دی، یورپین یونین، یہ مل کے لڑ رہے ہیں ایران کے خلاف. تو پھر تو ہم جیسے ممالک کو تو بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے نا. ابھی بہت احتیاط ہمارے لیے اس لیے کہ اسرائیل اور ایران میں ابھی بھی بہت فاصلہ ہے. اس کے باوجود دے آر ناٹ سیف فرام دی کلینڈسٹن آپریشنل نیٹ ورک فرام اسرائیلی سائڈ. اتنا پنڈی جتنا چھوٹا اسرائیل ہے، بٹ ایران کو ایشوز آ رہے ہیں. اب ہمارے بالکل ساتھ افغانستان کی پٹی جڑی ہوئی ہے، سو وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا کاشیس اینڈ کیئرفل کہ ہمارے پاس تو انفلٹریشن بالکل ڈائریکٹلی آ رہی ہے. اینڈ ڈیفینس ٹرمز آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہاؤ فار اٹ کین گو اف وی ٹیک دس کلینڈسٹن آپریشن بڑے ایک لائٹ موڈ میں، کہ وی آر دی ڈائریکٹ ٹارگیٹس فار آل دیز 3 ہاسٹائلٹیز. اس تناظر میں بار بار ہم آپ کی طرف یہی سوال لے کے آتے ہیں، اور اتنے سال ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، اس کا جواب بھی آپ وہی دیتے رہتے ہیں، دوبارہ سوال آپ کے پاس لے جاتے ہیں. پر واقعتاً آپ کی پالیسی کو چینج ہونا چاہیے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا اس پہ لڑائی ہو رہی ہے جی، کہ وہ آپ کے خیر پارٹی کے اندر بھی میٹنگ میں لڑائی ہوئی ہے تھوڑی سی، اس پہ میں نہیں جاتا، اندرونی معاملہ ہے. لیکن یہ جی کہ عمران خان کو اتنے اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو باہر نکالیں. محمود خان اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی بالکل جنگ ہو جائے، امن ہو جائے، آپ ویسے ہلتے نہیں اپنی جگہ سے. نہیں دیکھیں، عمران خان کو کیوں اندر رہنا چاہیے؟ مطلب وجہ کیونکہ اس نے جرم کیے ہیں، اس کی سزا ملی. جرم بتا دینا، جرم کیا ہے؟ عدالت نے بتایا، میں کیا بتاؤں؟ آپ بتائیں کیا جرم کیے ہیں؟ بات ہے دیکھیں، کمپیئر کر لیں. ساری سیاستدان کسی نہ کسی لیول پہ وکٹمائز ہوتے رہے. ہمارا سسٹم جس طرح کا بنا ہے، یہ سائیکل چلتا ہے. آج جو ہم جس جرموں کا کہہ رہے ہیں، 2 سال بعد 1.5 سال بعد وہ کسی اور کے ذمے وہی جرم ہوں گے، وہی جو ہے نا چکی کسی اور نے پیسنی ہے. یہ تو معاملہ چلتا رہے گا. مگر بات یہ ہے کہ کم از کم ہم عمران خان کو انسان تو سمجھیں. 10 فروری کی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی، کیا اس کے بعد کیا عمران خان کا کوئی حق نہیں تھا کہ کوئی فیملی ممبر تیمارداری عمران خان کی کر سکتا؟ کیا عمران خان کا پرسنل فزیشین عمران خان کو دیکھ سکتا؟ مطلب یہ کوئی ہم اتنی بڑی بات مان رہے ہیں. یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے مذاکرات کی بات کہہ رہے ہیں؟ مطلب اتنی چھوٹی سی بات اس سسٹم میں نہیں ہو سکتی. مطلب اس وقت کیا ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا؟ اجازت آپ کو میں چھوٹا سا ایک کویشچن صرف سر سے پوچھنا، بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، بعد میں لے لیجیے کیونکہ بریک میں آپ سوال کر دیں. I'll quickly ask this question. مجھے صرف ایک چیز because I cover foreign affairs، میں نے آج تک پی ٹی آئی کو یہ نہیں دیکھا کہ دے شوڈ ایک فارم کر دے چھوٹی سی کمیٹی جو صرف منسٹر آف فارن افیئرس کے ساتھ بیٹھ جائے اوور دیز ایشوز، keeping aside every political matters, just to discuss national security. وہ پھر اس کا جواب علیمہ سے پوچھ کے آپ کو بتائیں. ایران کے اوپر 5400 حملے ہوئے ہیں، اور امریکی صدر کا ماننا یہ ہے کہ شاید اس کے بعد یہ ملک دہائیوں تک دوبارہ اپنے آپ کو نہ بنا سکے. اب ہم بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کے حالات سے سیکھنا ہے. عمیر صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ چلیں سیاسی امور کو چھوڑ دیں، قانونی امور کو، آئینی امور کو، ڈیولپمنٹ کے امور کو، خارجی اور دفاعی امور کے اوپر سوال بڑا جینوئن ہے. آپ 2 بندوں کو نومینیٹ کر دیں، وہ کہیں جی ہم تمام اپنے معاملات پہلے کی طرح چلاتے رہیں گے، یہ ذرا ہم انگیج رہیں کیونکہ یہ قوم کی ایگزسٹنس کا معاملہ ہے. کل 1:30 بجے کی وزراء کی پریس کانفرنس اٹھا لیں. خارجی امور پہ میں کیا آپ بھی بات نہیں کر سکتے؟ انہوں نے تو آرٹیکل 19 کا حوالہ دے کے اتنی تشہیر کی ہے. پھر
اس سے ہٹ کے دیکھیں 4 میجر تارڑ کی مدد بھی کون آئے تو کون آئے گا, میں تو نہیں آؤں گا. اس کے علاوہ اس 3 ماہ میں 4 میجر ایونٹس ہوئے. فورن پالیسی سے متعلقہ تھے نا, ٹھیک ہے, آپ پیس بورڈ کا حصہ بنے, آپ نے افغانستان میں سرجیکل سٹرائکس کی, آپ کے ابھی پاک ایران جنگ ہو رہی ہے, مطلب یہ سارے, آپ نے سعودی ڈیفنس پیکٹ کیا, یہ ساری چیزوں میں پارلیمان ہے کدھر؟ تو ہماری انگیجمنٹ آپ کے نمائندے نے یہاں پہ بات کی تھی, میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ تو اس پارلیمنٹ کو مانتے بھی پھر نہیں ہے نا. نہیں, ہم مانتے ہیں اپنی حد تک, آپ پہلے ان کو مانتے نہیں ہیں, پھر جب وہ بلاتے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں آپ تصویریں اٹھا کے نعرے مارتے ہیں صدر کی سپیچ کے اندر, تو پھر آپ کہتے ہیں پارلیمان کو امپاور. مطلب دیکھیں نعرے کس دور میں نہیں لگے, دیکھیں نہیں اس دور کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ خطرناک دور ہے. خطرناک ہے. اچھا پھر وزیر اعظم کس دور میں اندر نہیں رہے؟ تو میں نے شروع میں کہا ہے, میں نے یہی کہا ہے, ہر دور میں. دور میں آپ نے ویسے بحث نہیں کروائی, آپس کی بات ہے. پیپلز پارٹی کے نمائندگان بھی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ انہوں نے باتیں بتاتے نہیں ہیں, بعد میں میٹنگ میں لے جاتے ہیں, تو ہمیں وی آر ناٹ ان دی لوپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں نا ایک سمپل بڑا آسان حل ہوتا ہے, لیکن ان کی وہ ول نہیں ہے. بڑا ایزی ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیفنس پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ ٹیک دا فائٹ ٹو دی اپوزیشن. آپ پارلیمنٹ میں لے آئیں, ان کے پاس ایٹ لیسٹ یہ کوئی جواب سناؤ کہ انہوں نے ہمیں لوپ میں نہیں لیا. ہم کہیں گے ان کو کہ جی یہ واک آؤٹ کر گئے تھے. آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نا, میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. اس وقت جو پارلیمنٹ کا ماحول ہے نا, اس وقت یہ جو ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں نا, پارلیمنٹ میں لے آتے, یہ کرتے وہ کرتے, پارلیمنٹ میں بھی لے آتے, وہاں یہی کچھ ہوتا. لیکن کچھ چیزیں پارلیمنٹس کی بجائے کیبنٹ میں یا جو پارٹی ہیڈز ہیں یا لیڈرشپ ہے, ابھی ہم سینسٹیوٹی کی بات کر رہے تھے, اس وقت اتنا مشکل ہے. کیوں کل وزراء کو پریس کانفرنس کرنا پڑا؟ مجھے نہیں سمجھ آئی ویسے کیوں کیا انہوں نے. جی اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے کہ جو کچھ پارلیمنٹ کے اور جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, مطلب ایک طرف آپ جو ہمارا سٹانس ہے نا طلعت صاحب, وہ صرف یہ ہے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کریں, اور یہ کر رہے ہیں, لیکن کم از کم ایز فار ایز پاکستان کا انٹرسٹ, پاکستان کی سیکورٹی, پاکستان کی عام ریفارم نہیں کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن اس ڈیبیٹ کو جب آپ اٹھاتے ہیں, آپ ان کے 2-3 ممبرز جو بولے ہیں, یا مطلب وہ ایک لائن کراس کر جاتے ہیں نا. وہ لائن کیا ہے؟ وہ لائن یہ ہے کہ جہاں پاکستان کو آپ خطرے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ان کی باتوں سے پاکستان خطرے میں جاتا ہے؟ جی بالکل جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ طلعت صاحب تسی اتنے معصوم نہ بنو, آپ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے آپ پریس کانفرنس کرنے میں بھی سوال پوچھ. جی ضرور 100 باری پوچھو جناب, حاضر. لیکن یہ ہے, میں نیازی صاحب کی بات نہیں کرتی. اچھا ہمارے ہاں نا ایک اور بڑا میں بتاؤں, آپ کے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں نا, ہم جو اس وقت ملکی صورتحال ہے, سعودی عرب سے آپ کا کانٹریکٹ ہے, اس کو آپ نے کنٹروورشل بنایا, گلف کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں, اس کے بعد ایران کو, مطلب ایران پاکستان ان 4 ممالک میں سے ہے جس نے وزیر اعظم نے خط لکھا, ہم نے مذمت کی, ہم نے نئے جو سربراہ ہیں ان کو مبارکباد دی. اب آپ یہ سوچیں کہ ان حالات میں جو ہم کر رہے ہیں, اگر آپ اٹھیں, کیونکہ پاکستان سے مجھے یہ بتائیں کہ جو کونسلیٹ کراچی میں ہوا ہے اس کا کیا میسج کیا ہے؟ پوری دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں آپ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ احتجاج ہوتا ہے, انہوں نے تھوڑی کروایا تھا, انہوں نے نہیں کرایا, آپ ایسی قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو ہم لوگ جو ممبر ہیں, جو قومی اسمبلی ہیں, جو ہم سیاستدان ہیں, جو لیڈران ہیں, ہمیں اس کو پیٹرول تو نہیں نہ ڈالنا چاہیے ان چیزوں پہ, ہمیں ان کو مزید تو ہوا نہیں جانا چاہیے. پیٹرول ڈالنا نہیں, ڈیبیٹ نہیں طلعت صاحب, لیکن ان کے بڑے غیر ذمہ دارانہ بیان ہوتے ہیں. آپ مجھے نہیں, اور پھر ایک اور بھی ہے, انہوں نے جو کی آئین کی جو یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہی بات تب ہوئی جب انہوں نے فوج کے خلاف کی, پاکستان انڈیا کی جنگ. اچھا پھر پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اب ماضی میں چلے گئے نا, میں آپ کو آپ بھی بٹرنس پھیلاتی ہیں پھر فوج کے خلاف. ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ سارا بالکل رکھا جائے. یونٹی جو میں ان سے کہہ رہی ہوں, بیٹھیں, ان کو جب بلایا گیا, یونٹی والی تو حال تک غلط کوئی نہیں کی تھی, آپ نے تو ان کو تانے مارے اتنے زیادہ. نہیں ریمائنڈ کروایا ان کو. نہیں, میں نے ریمائنڈ نہیں کرایا, میں نے کہا بیٹھیں, ہر دفعہ منت کرتے ہیں آ کے بیٹھیں, اور یہ بیٹھتے ہیں. اچھا ہمارا جو بیسک ایشو اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کو بیرونی خطرات اس ٹائم پر ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں. وی شوڈ جسٹ بی اویئر آف اٹ, اور قوم کو ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ وہ عالم نہیں ہے کہ تسی لڑتے رہو اتنے. یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایک نیشنل پالیسی کا انعقاد کرنا ہوگا, جس کے ہمیں اسٹرکٹ میئرز کا اعلان کرنا ہوگا, اس پر امپلیمنٹ
کرنا ہوگا اور اس پہ اپوزیشن کو بٹھانا ہوگا. اگر وہ نہیں بیٹھتی تو ہمیں ایک دفعہ یہ ایفرٹ ضرور, چاہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے کریں, پارلیمنٹ میں تو آتے ہیں نا یہ, چاہے احتجاج کرنے آتے ہیں, ہم وہاں پر جب بات کر لیں گے کہ ان کیمرہ سیکشن میں آنا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی, جب یہ باہر کھڑے ہوں گے تو ٹی وی بھی کور کر رہا ہوگا ان کو. ایمرجنسی ایک ٹیبل آپ نے لگانا ہے اور ہمارے پاس بیٹھے, اور ایک چیز کا ایک چیز کا آپ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ملک ایک ایٹمی قوت ہے. اس یہ آج یہ وہ دور ہے, اگر ہم اپنے ڈیفنس کے لیے یوز کر رہے ہیں, ہم کسی پر اٹیک کے لیے نہیں یوز کرتے. اگر کوئی ہماری طرف دیکھتا بھی ہے تو اس کو 100 مرتبہ سوچتا ہے, اور جن لوگوں کو ہمارے سے امیدیں ہیں وہ امیدیں بھی اسی وجہ سے ہیں. ہم تو کشکول لے کے پھرتے ہیں لیکن امیدیں بھی ان کو اسی وجہ سے ہیں کہ یہ وہ ایک واحد ملک ہے, اور اس کے اندر ہمیں ایٹ لیسٹ, صرف میں یہ ایک ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی سے بھی اور میڈیا کے تھرو, لوگوں کے سوشل میڈیا جو دیکھتا ہے وہ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے وہ فوج کو اٹیک کرتا ہے, اور وہ جتنے لوگ ہیں معذرت ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, آئی ایم ناٹ بلیمنگ دیم, لیکن ان کا کہیں نہ کہیں لنک جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب وہ دور نہیں ہے کہ اگر اس ملک کو کوئی یونائٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا جس کے دفاع کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ اس ملک کی فوج. اب آپ کو پتہ چلا جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کون سی ملک دشمن. مجھے بریک لینے دیں, آپ کو پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ صرف معاملہ لوز کینن ہے نا, جنگی چیلنجز کا نہیں ہے, اور بھی بڑے چیلنجز ہیں جو ایمرجنسی کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی ناظرین میں ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں جو بلومبرگ نے کوٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ صرف معاملہ توانائی کی اور سپلائز کی پرائسز کا نہیں ہے, کموڈیٹیز میں فرٹیلائزر جس کا ابھی گندم کا سیزن ہے, گندم کے سیزن میں ہمیں چاہیے ہوگا, اس کی جو قیمت ہے وہ آسمان سے بات کرے گی, اور اس قیمت کے اوپر جو خرید کے گندم اگائے گا وہ گندم پھر آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو معاملہ صرف بامبس کا نہیں ہے, میزائلز کا نہیں ہے, خطرات کی, یہ بھی تو ہیں چیلنجز. آئی تھنک وٹ آئی فیئر, ہمیں بھی شاید امریکہ کے ساتھ کچھ نیگوسیشنز میں جا کے واپس رشیا سے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی پڑیں ان ٹرمز آف ویٹ, جیسے آپ نے بات کی. وی ہیڈ اے سگنیفیکنٹ ڈکریز ان پروکیورمنٹ آف ویٹ فرام رشیا بھی, کیونکہ ہمیں اپنے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بیک آن ٹریک کرنا تھا. اور ابھی بھی آئی تھنک واشنگٹن میں تھوڑی سی ہلچل زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور ایمبیسڈر از دیئر اینڈ دے ہیو ٹو تھنک لانگ ٹرم, اور ان کو ابھی سے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, ورنہ ایسا ہوگا جیسے ہماری ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا ایشو ہے. اس میں بڑا فن فیکٹ ایک یہ ہے کہ ہم ایران کو اکثر مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی آئی پی گیس پائپ لائن میں ایشو ہے. دا فن فیکٹ از انہوں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے, ہمیں ایک ویور چاہیے امریکہ سے, اینڈ وی کیم ٹو نو کہ ہم نے آج تک اس ویور کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا کبھی. تو ابھی واشنگٹن میں بیٹھا ہوا ہمارا سفارت خانہ, دے ہیو ٹو گیٹ واشنگٹن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بس 3-4 ہی بندیاں ہیں جنہوں نے دھما چوکنی میں چاہیے. جو آپ نے فرٹیلائزرز وغیرہ کی بات کی, اس کے لیے ہمیں ابھی سے بھاگنا, ابھی سے واپس آ جائے اس پہ. 2014 سے ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی حکومت ہوتی ہے تو آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, آپ جیل سے باہر ہوتے ہیں آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, جیل کے اندر ہے تو احتجاج کر رہے, پارلیمان کے اندر ہیں تو ریزائن کر کے باہر آ جاتے ہیں, احتجاج شروع کر دیتے ہیں. 2014 سے جن ممالک نے تیاری کی وہ آج ان شاکس کو بہتر طریقے سے ابزارب کر رہے ہیں. تو یہ تھنک ہم نے بہت سا ٹائم ویسٹ بھی کیا ہے. دیکھیں ہماری ڈائریکشن ہی نہیں ہے. بات ہے ہر ملک کی ایک اکنامک پالیسی ہوتی ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے. آپ کی تو ڈائریکشن ہے اڈیالہ کی نہیں, ہمارا تو 2.5 سال کا پیریڈ ہے نا. 2.5 سال کے پیریڈ کو ان کے کسی پیریڈ کے ساتھ ایویلیویٹ کر لیں. جو 13 سال ہوئے ہیں نہیں, وہ تو پروونشل گورنمنٹ ہے, وہ کسی پروونشل گورنمنٹ سے کر لیں. نہیں دیکھ لیں نا, ویٹ والا نہیں, یہ ساری جو باتیں ہیں وہ تو پروونشل گورنمنٹ وہ کمپیئر کر لیں نا. دیکھیں ویٹ کی پالیسی فیڈرل لیول پہ بنائی, انہوں نے ریووک کیا, نہیں پرچیز کرنا, اس کی وجہ سے کسان کا نقصان ہوا. ویٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ کیا ہم نے سبجیکٹ ہے ویٹ کی پروکیورمنٹ. پچھلی دفعہ کسانوں کی گندم جو ہے سڑکوں پر رولی ہے, آلو جانور کھا رہے ہیں, جانور آلو کھا رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے کہا ہم نے پرچیز نہیں کرنی. اب ڈنڈا دیا ہوا ہے, لوگوں کو کہا تم خریدو, لوگوں نے خرید لی. اب ان کو ڈنڈا دے کے ریٹ کر کے ان سے واپس لے رہے ہیں. یہ کس پالیسی نہیں ہے نا. یہ جو یہ چیزیں ہیں نا, یہ ہم کل کا نہیں سوچتے, ہم آج سوچتے ہیں. ہم ہر وقت فائر فائٹنگ کرتے ہیں, ہر دن کرائسس آتا ہے, ہر محاذ پہ کرتے ہیں, ہر محاذ پہ ہر روز کرتے ہیں. ہم نے کبھی ایسی پالیسی کی نہیں کہ وہ کرائسس آئی نہ, یا وہ کم از کم وہ اس کا ایک سٹیبلائزنگ سسٹم آلریڈی. یہ ویژن آپ کی طرف سے چاہیے ہوتا ہے. آپ اتنے لوگ اتنے عرصے سے آپ طاقت میں ہیں, یہ ویژن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے. میرا اپنا تعلق رورل بیک گراؤنڈ سے. جو گندم کی بات ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کسان نے کی, اور وہ مہنگائی کی بھی جو شرح تھی وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. بعد میں ظاہر ہے اس کی قیمت بڑھ گئی, پھر جو بھی کچھ ہوا. دیکھیں میں جو شروع میں نے عرض کیا تھا
کہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے نا، ہم انٹرنیشنل کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے فلانے ملک کے کیا ہے کیا حل. اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ویدر اٹس فوڈ سیکیورٹی، ویدر اٹس یور ڈیفینس، ویدر اٹس نیشنلزم، جو بھی کچھ ہے نا، پاکستان جس طرح اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اور جو ہمارے اندرونی مسئلے ہیں، آپ نے مرکز سے دینی ہے نا. دیکھیں آپ نے انرجی سیکیورٹی ایمرجنسی پلان دینا ہے. مرضی سے یہ جو ہوا ہے یا اس کے بعد گندم، چینی، ہمارے انرجی کے ریزروائرز، لا اینڈ آرڈر، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ لانگ ٹرم آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیں اس پہ کام ہو رہا ہے. بس آپ کو یہ کہ بحث نہ ہو، بس آرٹیکل 19 کے اندر جو میم گنجائش نہیں ابھی تو ہے. یہ بھی ڈر ہے کہ گوادر میں ہمارے پاس ایک بڑا حصہ انرجی کا آتا ہے ایران سائڈ سے. واٹ ایف دے فال اینڈ دے فال بیڈلی. ہم پورے گوادر کا ایک بڑا حصہ مکران کوسٹل ہائی وے کا مطلب وہ لیٹ اپ ہے ایران سے. we have energy corridor from them. ایران سے تو ہمارے وہ سینکشن ہم لے وہ نہیں سکتے. وہ تھوڑی بہت بجلی کے وہ ہے، we are developing جو 300 ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، you need to investigate. اور ہم ابھی 300 میگا واٹ کا بنا رہے ہیں، but in the main line we are اچھی getting طرح from them. جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی باری آ جائے گی. آپ کو کیا خیال ہے کہ وی آر ناٹ اویئر آف اٹ؟ نہیں، آپ کے ایکشن سے نظر آنا چاہیے نا. غلط صاحب، ایکشن اس طرح نہیں ہوتے. ایکشن جو بھی ہے جو ہم جس طرح کانشیس فوڈ سیکیورٹی پہ آپ کی کیا فوڈ سیکیورٹی پہ آپ کی کیا پالیسی؟ جتنا ہم کیئرفلی کھیل رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ بڑا ہمارے لیے بھی آسان ہے کہ جو پاپولر سٹانس ہے آپ کا، ہم یہ باتیں آپ اس کہتے کے ہیں نا، بعد میں بڑی ایک ڈیفیکلٹ بات کرنے لگا ہوں جو ہمارے دل کے تو بہت قریب ہے. لیکن اگر میں یہ ابھی سے اندیا دے رہا ہوں، ہمیں اگر پروونشل گورنمنٹس اپنی شاہ خرچیاں یا اپنی لوازمات کو کنٹرول نہیں کریں گے اور وہ سینٹر کی طرح رسپانسبلٹی نہیں دیکھیں گے، تو پھر جو بات زد عام چل رہی ہے، اگر یہ پالیسی چل پڑی تو پھر 18ویں ترمیم پہ بہت زور کا دھچکا لگے گا. جتنی پروونشل گورنمنٹس کی عاشیاں ہیں وہ ختم ہونے والی ہو جائیں گی. اگر اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑ گئی تو کے پی کی بھی پروونشل گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، اور جو جہاد خریدے جا رہے ہیں پنجاب میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو سندھ میں ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایٹ لیسٹ وی شوڈ، اگر جو ہم ایک بیگ ہم نے کیوں ہوئی تھی 18ویں ترمیم؟ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے نا، کہ لوگوں کی دہلیز پہ چیزیں آئیں. لیکن اگر ایک نیشنل کرائسس میں وہ قومیت کا خیال نہیں رکھتے اور نیشنل گورنمنٹ کی پالیسی، نیشنل حکومت کی پالیسی، فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ نہیں ان لائن ہوں گے، تو پھر آبویسلی کچھ نہ کچھ ہمیں رد عمل. آپ کیا کچھ نہ کچھ کے حق میں ووٹ دیں گے؟ آپ کی نہیں دینا چاہیے، لیکن مجھے جسٹیفائی تو کرنا نا کسی کو. جیسے آج ہم اس کو جسٹیفائی کر کے 18ویں ترمیم کرائی تھی. 40 سیکنڈ رہ گئے آپ کے پاس. میرے پاس طلعت صاحب، میں سب سے زیادہ پنجاب کو پیسے ملتے ہیں نا، سب سے بڑا شیئر ہمیں ملتا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ہے NFC کو دیکھیں، میں اس کی بڑی اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ 18ویں ترمیم ہیسٹ میں کی گئی. میں پاپولیشن کو دیکھ رہی ہوں پنجاب میں، دیر آر سرٹن چیلنجز اس ٹاپک سے ذرا ہٹ کے جو پاکستان پہ ہے. ہم بار بار فیڈرل کی بات کر رہے ہیں، پالیسیز کی، یہ جتنے ایشوز اپارٹ فرام سے ڈیفینس اور یہ 90% صوبوں کے ہیں، تو یہ ان کو لوپ میں لینا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک ہمیں ضرور نیشنل لیول کی پالیسی بنانی ہے کہ جس کے لیے صوبے جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں، بٹ وہ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، نہیں کب بنانی، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کب بنانی ہے. لیکن آپ کی سندھ میں جو ہمارا چاروں صوبوں کا جو ہمارا فورم ہے جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں چاروں صوبوں کے اور چیف منسٹر آتے ہیں، اس میٹنگ کو کنویننگ کریں سب سے پہلے پرائم منسٹر، اور چاروں صوبوں کے سی ایمز کو وہ بتائیں کہ کیا چیلنجز ہیں اینڈ ہاؤ ٹو مینیج. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ہر کام جو ہے نا وہ فائر فائٹنگ پہ چھوڑا ہوا. جب سر کے اوپر آ کے پھٹتا ہے کوئی ڈیم تو پھر ہمیں خیال آتا ہے. اس سے پہلے ہم نے خیال نہیں کیا، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ پالیسی چل نہیں سکتی. چاروں مہمانوں کا شکریہ، اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.